वॉइस ऑफ ईस्ट की तरफ से नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोग कि जिनको स्टॉक एक्सचेंज का बिल्कुल इल्म नहीं है और वो ये चाहते हैं कि अपने माल को या अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी अच्छे इदारे के अंदर जो है वो करें, तो उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बहुत से बिल्कुल आगाज़ से ही और बहुत आसानी के साथ हम कोशिश करेंगे कि उनको समझाएं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, स्टॉक एक्सचेंज की बुनियादी तारीफ ये है कि स्टॉक एक्सचेंज एक मुनज़्ज़म और रेगुलेटेड मालियाती मार्केट है जहां कंपनियों के हिस्से, बॉन्ड्स और दीगर सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त की जाती है। यानी एक इदाराती शक्ल के अंदर एक ऐसी मार्केट बना दी जाती है कि जहां पर वो कंपनियां के जो कारोबार कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनके हिस्से जो हैं एक बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर लोगों को फ़रोख्त के लिए पेश किए जाते हैं और लोग उनको जो है वो ख़रीदते हैं और फिर जब उनकी मर्ज़ी होती है फिर उसको वो बेचते भी हैं और एक मुनज़्ज़म अंदाज से एक रेगुलेटेड इदारे के तौर पर और एक मार्केट की तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काम करती है। स्टॉक एक्सचेंज के मकासद क्या क्या होते हैं? सबसे पहले और बड़ा मकसद इसका ये होता है कि सरमाया फराहम करना, यानी वो कंपनीज जो कारोबार कर रही हैं और अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं और उस कारोबार के ज़रिए वो ये चाहती हैं कि चूंकि किसी भी कारोबार के लिए बुनियादी तौर पर एक कैपिटल चाहिए होता है और वो कैपिटल जो है वो मुख्तलिफ हाथों से जो है वो कलेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ लोगों से शेयर की सूरत के अंदर। तो सबसे बड़ा इसका मकसद ये होता है कि सरमाए को या फाइनेंस को एक जगह पर जो है वो इकट्ठा किया जाए और फिर उस फाइनेंस के ज़रिए जो है वो कारोबार किया जाए। सरमायाकारी के मौके जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैदा होते हैं। यानी जब लोग किसी चीज़ शेयर को ख़रीदते हैं तो वो उसके बदले के अंदर सरमाया देते हैं और जो अच्छे इदारे और कंपनियां होती हैं वो उस सरमाए से फिर क्या करती हैं, अपने कारोबार के हुजम को बढ़ाती हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, जिससे जो है वो सरमायाकारी के अंदर जो है वो इजाफा होता है। तीसरा इसका जो बड़ा मकसद होता है, इससे मुईशत जो है वो किसी भी मुल्क की जो है वो तरक्की करती है, क्योंकि एक ऐसी आपने मार्केट बना दी है और एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि जिन लोगों के पास पैसा मौजूद है और वो खुद डायरेक्टली कारोबार नहीं कर सकते, तो वो अपने दौलत को, अपने पैसे को ऐसी अच्छी कंपनीज को देते हैं कि जो पहले से ही कारोबार कर रही हैं और अपने कारोबार के मुनाफे में से फिर उस मुनाफे को जो है वो वापस जिन लोगों ने उसके अंदर सरमायाकारी की होती है मुख्तलिफ शक्लों के अंदर उनको वापस किया जाता है मुनाफे की सूरत के अंदर। और चूंकि ये नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर होता है, इसलिए ये प्योर इस्लामिक जो है वो कारोबार है। आ, चौथा इसका स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा मकसद ये होता है कि शफाफ और मुनसिफाना तिजारत होती है। यानी एक ऐसा रेगुलेटेड सिस्टम बना दिया गया है कि जिसमें सरमाया फराम करने वाला और सरमाया लेने वाला एक शफाफ अंदाज से जो है वो सारा लेन देन करते हैं और ये नहीं होता कि कोई किसी के सरमाए को और किसी के पैसे को लेकर जो है वो भाग जाए और फिर उसके बाद जो है वो मसाइल पैदा हों। तो एक बिल्कुल शफाफ और मुनसिफाना तिजारत जो है वो इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो होती है। स्टॉक एक्सचेंज के बड़े फरीक कौन से हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, यानी कंपनीज जो हैं अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करवाती हैं और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती हैं कि जिसके अंदर फिर लोग जो हैं उनके शेयर्स को खरीदते हैं और वो सरमाया जो है वो उन कंपनीज के कारोबार को बढ़ाता है और उसके अंदर वो लगता है और उससे फिर जो है वो कारोबार जो है वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले इसका जो मेन अहम पार्टिसिपेंट है वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं। लिस्टेड कंपनीज अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर
فوجی فرٹیلائزر کمپنی آ جاتی ہے، میزان بینک ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ اینگرو ہولڈنگز ہے، اور ایفرٹ ہے، اور اسی طرح ملت ٹریکٹر ہے، اسی طرح انڈس موٹر ہے۔ تو یہ وہ بڑی بڑی کمپنیز کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس شیپ کے اندر جو بڑی کمپنیز ہیں جو بڑا کاروبار کر رہی ہیں وہ جو ہے اس کے اندر لسٹڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح گورنمنٹ کی جو کمپنیاں ہیں جیسے او جی ڈی سی ہے، اور اسی طرح پھر پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں، کے ایس سی ہے، اور اسی طرح مختلف کمپنیز جو ہیں وہ، اور سیمنٹ بنانے کی کمپنیاں جس کے اندر جو ہے وہ چراڑ سیمنٹ آ جاتا ہے، لکی سیمنٹ آ جاتا ہے، اور میپل لیف سیمنٹ ہے۔ یہ کمپنیز جو ہیں جن کے نام آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں، یہ بھی مارکیٹ کے اندر لسٹڈ ہیں۔ پھر اس کے اندر دوسرا جو فریق ہے وہ انویسٹر ہے۔ انویسٹر جو ہے وہ اس کے اندر مالیاتی ادارے بھی شامل ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے انویسٹر بھی ہیں، اور اسی طرح پھر انڈیویجول کی سطح کے اوپر جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ایز اے انویسٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تیسرا جو بڑا فریق ہوتا ہے وہ بروکرز ہوتے ہیں۔ بروکر ایک سمجھ لیں کہ ایک وہ اینٹی ہے کہ جو انویسٹر کو ہینڈل کرتی ہے، ان کے معاملات کو دیکھتی ہے، ان کو سجیشن دیتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ جو ہیں اپنا اکاؤنٹ جو ہیں وہ اوپن کریں، اور اس اکاؤنٹ کو پھر یہ ہے کہ وہ فائنینشیل ایڈوائس بھی دے اپنے جو ہے انویسٹرز کو دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ یہ تیسرا فریق جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو سہولیات فراہم کرتا ہے۔ چوتھا جو بڑا فریق ہے وہ ریگولیٹرز ہوتے ہیں۔ ایس سی سی پی پاکستان کے اندر اور سی ایم اے جو ہیں یہ وہ بڑے ادارے ہیں کہ جو اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ ڈمی کمپنی ہیں، یا ان کے شیئر کے جو ویلیوز ہیں ان کے اندر جو اتار اور چڑھاؤ ہے وہ کوئی مصنوعی بنیاد کے اوپر تو نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو اسٹاک ایکسچینج اور یہ ادارے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ چار بڑے فریق ہیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں۔ مارکیٹ کی اقسام کون سی ہیں؟ اس کے اندر دو بڑی اقسام ہیں، ایک پرائمری مارکیٹ ہے اور ایک سیکنڈری مارکیٹ ہے۔ پرائمری مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی نئی کمپنی آتی ہے وہ آئی پی او جو ہے وہ فلوٹ کرتی ہے، اور اس آئی پی او کو پرائمری مارکیٹ کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کی ایک قیمت کا تعین کر کے لوگوں کو فروخت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کام جو ہے پرائمری مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور پھر جب وہ کمپنی لسٹڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر عام اس کے شیئرز کی خرید و فروخت جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹریڈنگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹریڈنگ کا طریقہ کار بہت سمپل ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے، اور وہ بروکر کے ذریعے، یعنی ہر بروکر کو ایک جو ہے وہ ایپ دی جاتی ہے، اور اس ایپ کے اندر اس کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کتنا اس کے پاس کیش ہے اور کون کون سے شیئر اس نے جو ہے وہ خرید رکھے ہیں، اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہے۔ تو بروکر کے ذریعے اور بروکر کی اس فیسیلیٹیٹنگ ایپ کے ذریعے جو ہے وہ آرڈر دیے جاتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کیا کرتی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج یعنی انویسٹر جو آرڈر دیتا ہے، اور اگر اس آرڈر کے مطابق شیئر کی قیمت ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ شیئر پھر ٹرانسفر ہوتے ہیں انویسٹر کو، اور وہ جو پیسے پیمنٹ ہے وہ پھر ان کمپنیز کو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو اس سارے سسٹم کی جو میچنگ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹریڈ جو ہے وہ مکمل کی جاتی ہے اور ہوتی ہے۔ نیکسٹ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کا ہم فلو چارٹ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ انویسٹر ہے۔ انویسٹر جو ہے وہ پیمنٹ کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے بروکر کا وہ جو ٹریڈنگ سسٹم ہے اس کے اندر وہ یہ ساری آرڈر پلیس کیا جاتا ہے، اور اس آرڈر کے تحت جو ہے وہ چیزیں اس کو ملتی ہیں۔ پھر آرڈر کی جو میچنگ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا سافٹ ویئر جو ہے وہ کرتا ہے کہ ایک بندہ آرڈر دیتا ہے اور اس کو اس آرڈر کے بدلے کے اندر جو ہے وہ شیئر ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں۔ اور لسٹڈ کمپنی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، پھر وہ جو شیئرز ہیں اور ان پیسوں کے بدلے جو انویسٹر نے جو دیتا ہے اس کے بدلے میں اتنے شیئر جو ہیں وہ انویسٹر کے اکاؤنٹ کے اندر منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر سسٹم ہے کہ جس کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے۔ شیئرز کی قیمت کا تعین
کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ہوتا ہے. مثلا اگر ایک کمپنی ہے تو اس کے اگر خریدار جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور شیئر کی تعداد کم ہو تو شیئر کی پرائس جو ہے وہ بڑھتی ہے، کیونکہ منہ بولے دام جو ہے پھر لگتے ہیں. اور اگر شیئر کی ڈیمانڈ کم ہو اور سپلائی زیادہ ہو تو پھر شیئر کی پرائس جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اسی طرح فائنینشیل پرفارمنس، کسی کمپنی کی اگر فائنینشیل پرفارمنس اچھی ہے تو شیئر کی قیمت بڑھے گی، اگر اس کی فائنینشیل پرفارمنس کم ہے اور اس کو منافع کم ہوا ہے تو پھر اس کے جو ہے وہ شیئر کی قیمت جو ہے وہ کم ہوگی. اکنامک انڈیکیٹرز، یعنی اگر ملکی معیشت جو ہے اور فیوچر کے اندر کسی بھی کمپنی کے کاروبار کے متعلق یہ خبریں یا نیوز آتی ہیں کہ اس کا کاروبار بڑھے گا مستقبل کے اندر، تو اس حوالے سے بھی پھر کسی بھی کمپنی کی جو شیئر کی پرائس ہے وہ بڑھتی ہے. مارکیٹ سینٹیمنٹس، مارکیٹ کے جو سینٹیمنٹس ہیں یہ بھی کسی شیئرز کی تعین کو کرنے کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں کہ پولیٹیکل حالات اچھے نہیں ہیں کسی ملک کے، اور اگر کوئی حادثات ہو جاتے ہیں، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، یا جیسے کرونا ایک بڑی وبا کی صورت کے اندر آ گیا تھا، جس سے ایک نظر آ رہا ہے کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں اور مزید کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، کمپنی کو لاس ہو رہا ہے. اور ان سینٹیمنٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر لوگوں کی دلچسپی جب کم ہو جاتی ہے تو پھر بھی مارکیٹ میں شیئرز کی پرائس جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اس کے بعد اہم عالمی سٹاک ایکسچینج کون کون سی ہیں پاکستان کے اندر؟ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ریگولیشن کے تحت جو سٹاک ایکسچینج چلتی ہے اس کو ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج بولتے ہیں. امریکہ کے اندر نیو یارک سٹاک ایکسچینج ہے، اور اسی طرح نسدق ہے، اور سعودی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تداول کے نام سے موجود ہے. تو یہ چند آپ کو مثالیں دی ہیں، باقی ہر ملک کے اندر جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے ایک مالیاتی ادارے کے طور پر کام کرتی ہے. اس ساری انفارمیشن کا نتیجہ کیا ہے کہ سٹاک ایکسچینج جدید معیشت کا ایک بنیادی ستون ہے. یعنی ایک مارکیٹ ہے اور کسی بھی ملک کی معیشت کا ایک بنیادی ستون ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور کمپنیز جو ہیں اس سرمایہ کو حاصل کرتی ہیں، اور پھر اس سرمایہ کے تحت جو ہے وہ پروڈکشن اور جو ہے کسی بھی ملک کی معیشت کے اندر ایک بنیادی رکن کے طور پر کام کرتی ہے. جو سرمایہ کاری ترقی اور مالی استحکام میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی اگر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے اور لوگ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی دولت کو انویسٹ کرتے ہیں، تو جب کسی کمپنیز کے اندر پیسے کو انویسٹ کیا جائے گا، مال جو ہے یعنی اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی اور وہ کسی کاروبار میں لگے گا، تو اس سے پھر جو ہے وہ ملکی استحکام میں بھی اہم کردار ادا ہوتا ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید آپ سوالات کریں اور ان کی امپروومنٹ کے لیے کوشش کریں. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ محنت کے ساتھ آپ کے لیے چیزوں کو تیار کروں، اور سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن مجھے حاصل ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.